So I'll begin the discussion by routing a first question to Mr. Akhtar Hussain, that is it even a priority when you interact with bodies such as the Judicial Commission that women should be represented on the bench? For example, the National Judicial Policy talks about a code of conduct for sensitizing judges towards women, but it says almost nothing about ensuring that women serve on the bench in the trial courts or in the superior court. So is it even a priority, and if not, then why not? Topic is judiciary or equality in judiciary, but generally gender equality. That is a basic problem in our country. You see your educational program, what's your educational system, what is society in which you are living. We are living in a feudal dominated and bureaucratic, civil and military dominated society. In this, which you see the male dominated society, the equality is not there. And we have to fight a long struggle for equality in different sectors of society. You coming later to our own profession and legal profession. And I think presently there are, as far as the strength of female lawyers is concerned, that is, now it is being increased, but if you go 10 years back, there was nominal, And there's no policy over there. Last time, whenever Judicial Commission, the question came and different people even criticized to this, the appointment of a lady judge from High Court to Supreme Court. And the question was again of the seniority as well as the competence of the lawyer. Now, this is a long, discussion in our own commission and as well as in our profession. To me, it is firstly in the lower judiciary, there should be a women representation. And they should take care of it that in how many lawyers are appointed in the lower judiciary, and then from lower judiciary to the High Court, or from lawyers to the High Court. There's no specific quota there for appointment of, but we have to take assertive actions. To me, for equality, there must be assertive actions for appointment. Now, in our Islamabad High Court, again, 3 judges are being appointed, and I set and stress to the Chief Justice of the Islamabad High Court for appointment. 1 at least lady in 3 judges they are appointed. So it is going to be, I think. So assertive actions are required to be taken. Even at the bar level, now we are seeing that Mr. Salahuddin is here. We have created a seat in our own elections, an additional secretary women. And lot of, there are about more than 20 candidates for contesting elections from women for additional secretary, apart from on the general seats which they are electing. Therefore, for everywhere, at the bar level also, and at the judicial level also, there must be assertive actions for creating this gender equality. एक सवाल जो मेरे जहन में वो ये है कि nobody would deny that the crisis of underrepresentation of women in public life exists, not just in law but तमाम प्रोफेशंस में. सो नोबडी वुड डिनाई दैट. पर जब जुडिशल कमीशन बैठता है और सलाउद्दीन डिबेट की बात करें और रिफॉर्म की बात करें, तो ख़वातीन की इंक्लूजन इंश्योर करने से क्या चीज़ है जो उनको रोकती है? क्यों ये बात नहीं हो रही? ऑफ कोर्स देयर इज क्लास एंड एथनिसिटी एंड ऑल ऑफ दैट, बट women are, more than 50% of this country's population, so this is an emergency. So what's stopping that debate and conversation? देखिए, मेरे ख्याल में हमारे सारे जो पैनलिस्ट हैं, इन्होंने सेंट्रल पॉइंट एक ही कहा है, और वो ये है कि हमारी ओवरऑल सोसाइटी के अंदर हमारी जो है ना सोशल एंड डेवलपमेंट जो है हमारी इनइक्वालिटी इन सोसाइटी है, और वेमेन की जब तक आप हमारी सोसाइटी के अंदर रियलाइजेशन नहीं होगी, लॉ बनाने वाले कौन हैं? हमने ये कहा है कि लॉ बनने चाहिए, हमने ये कहा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी चाहिए. जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने वाले हैं उनके बाद कितनी उनके अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ में सेंसिबिलिटी है इक्वालिटी की, वेमेन रिप्रेजेंटेशन की. इन पार्लियामेंट कौन सी वेमेन रिप्रेजेंट करती हैं? अगर पार्लियामेंट के अंदर अगर एक तादाद भी अगर स्पेशल कोटा फिक्स है, तो वो भी एक ख़ास क्लास की उनकी अपनी वेमेन नॉमिनेट होकर जाती हैं. हमने एक पिटिशन फाइल की थी जिसके ऊपर ये इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के हवाले से भी, और उसके अंदर भी कहा था कि हमारी रिप्रेजेंटेशन वेमेन
more than 50% پاپولیشن ہے, اس کی پاپولیشن کے لحاظ سے ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے ہونی چاہیے, ڈفرینٹ سیکشن آف سوسائٹی کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, اسپیشلی ٹاکنگ اباؤٹ ویمن. آپ جب تک آپ اس سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں کہ آدھا ملک کی تاریخ جو ہے آپ ملٹری ڈکٹیٹرشپ میں رہتے ہیں, ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہمارے کہاں جو ہے وہ ڈیولپ ہوئے ہیں, اور جس حد تک جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا اپنا کلاس سٹرکچر کیا ہے, یہ ساری بنیادی باتیں ہیں. اس پر ہم آئیں گے کہ جوڈیشل کمیشن کیا کر رہا ہے یا جوڈیشل کمیشن کے اندر کیا کیا جا سکتا ہے, لیکن اوور آل سوسائٹی کے اندر ایکوالٹی قائم کرنے کے لیے بھی آپ کو سوچنا پڑے گا کہ کس طرح سے یہ جو میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے, پیٹریارکل سوسائٹی ہے, اس کے اندر کس قسم کی ریفارمز ہمارے ڈفرینٹ لیول پر سوسائٹی میں ہونی چاہیے کہ ریئلائزیشن یہ قائم ہو ہر فیلڈ آف لائف میں کہ ویمن کو ایکول ریپرزنٹیشن جہاں ملنی چاہیے. جہاں تک آپ آتے ہیں جوڈیشل کمیشن کے اندر, تو وہ تو ایگزسٹنگ ہماری جو سچویشن ہے ایٹ ڈفرینٹ پروونسز اینڈ ڈفرینٹ بار لیول, اس کے اندر سے ریپرزنٹیشن آنی ہے. میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ ہم نے ہر دفعہ یہ جس طرح کی ہمارا پہلے 18th امینڈمنٹ سے پہلے جو تھا وہ یہ تھا کہ کنسلٹیشن کا پروسیس تھا کہ President in consultation with the Chief Justice and the Governor and the Provincial Chief Justice. پھر بار کاؤنسل نے کہا کہ کمیشن بننا چاہیے, لیکن جو بار کاؤنسل نے کمیشن کی بات کی تھی وہ کہا تھا کہ ایکول سٹیک ہولڈرز ہونے چاہیے اس کمیشن میں, بار کی طرف سے بھی, جوڈیشری کی طرف سے بھی, اور پارلیمنٹ کی طرف سے بھی, اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی. لیکن بار کاؤنسلز کی جو ریکمنڈیشنز تھی اس کے مطابق نہیں بنا کمیشن. 18th کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے جو آیا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ 19th کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں جوڈیشری نے اپنی ایک ایبسولوٹ میجارٹی کر لی ہے. یہ تو ابھی پھر 3-4 سال بار کے اندر جو ہماری اسرشن اور ڈسکشن ہو رہی ہے, جس کے اندر ہم یہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں کہ بار کاؤنسل جوڈیشل کمیشن کے رولز نہیں ہیں. آج جو رولز انہوں نے فریم کیے ہیں ان رولز کے اندر بیسک امینڈمنٹس ہم چاہتے ہیں. میں 2 سال سے زیادہ جوڈیشل کمیشن میں ہوں. اٹ از اوپن فیکٹ کہ ہر دفعہ ہم ان کے پاس رولز کی امینڈمنٹس کے لیے رکھتے ہیں. ایون lawyers are not lawyer representative is not meaningfully consulted at the time, initially at the time of appointment. چیف جسٹس اپنے طور پر ایک نام بھیج دیتا ہے اور وہ میجورٹی آف ججز ہے جو وہاں بیٹھی ہوئی, اور وہ اپنے طور پر ایک میٹنگ کر کے ڈیسائیڈ کر کے آ جاتے ہیں. لائر ریپرزنٹیٹو جو ہے وہ بار کاؤنسل کا وہ کچھ بھی کہتا رہے, اس کی ایک وائس میننگ لیس ہوتی ہے. یہ ابھی 2-3 سال سے ہم نے اسرٹ کرنے کے بعد اب کچھ ڈسکشن ہونے لگی, اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ گوز ٹو فیو ججز کہ جو 2-3 ججز ہیں جو ہمارے ساتھ ڈسینٹ کرنے لگے ہیں ان سے, جس کی وجہ سے ابھی تھوڑی بحث ہونے لگی ہے اور ڈسینٹ بھی آنے لگی ہے. آپ ریپرزنٹیشن ویمن کے حوالے سے جب یہ ہماری پنجاب سے جن جج صاحبہ کا نام لیا جا رہا ہے اس کا مسئلہ آیا, تو ہمارے ایک جج صاحب کہنے لگے کہ جی یہ اب پتہ چلے گا کہ کون پروگریسو ہے کون پروگریسو نہیں ہے. تو آئی تھنک پروگریسونیس میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ پروگریسو ایک جج کی اپوائنٹمنٹ سے نہیں ظاہر ہوگا, پروگریسو تھاٹس کا نام ہے کہ آپ کے تھاٹس کیا ہیں اور ان تھاٹس کے مطابق آپ عمل کیا کرتے ہیں, آپ اپنی زندگی میں کیا کیا. اس سے ثابت ہوگا کہ پروگریسو کون ہے پروگریسو نہیں ہے. آپ نے ایک بلوچستان ہائی کورٹ کی چیف جسٹس تھی خاتون, ان کو کیوں نہیں اپوائنٹ کیا؟ آپ ایک خاص جو صلاح الدین کہہ رہے تھے خاص انٹرسٹ سے آپ جو ہے وہ کسی پک اینڈ چوز کرتے ہیں. آپ 5th نمبر 7th نمبر کے جج کو جب آپ لے جاتے ہیں تو پریزنٹ کنٹیسٹ میں جو سپریم کورٹ کے اندر جو ہمارے جوڈیشری میں چل رہا ہے, میں اس وقت نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں, لیکن اٹ از این اوپن فیکٹ کہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ پک اینڈ چوز کر کے اپنی اسٹرینتھ پوری کرنا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی زیادہ ریزنٹمنٹ فرام دی بار جو ہے وہ ان اپوائنٹمنٹس کے اوپر ہے جو ہم سینیارٹی کی بات کر رہے ہیں. وہ صحیح ان کا کہنا یہ ہے کہ کیوریٹیو ریویو ہے جس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ صاحب آپ میجورٹی سپریم کورٹ کے اندر اسٹرینتھ اپنی مرضی کی کرنا چاہتے ہیں. یہ بار کا اپریہنشن ہے, اٹ از این اوپن فیکٹ. ساری کانفرنسز کے اندر ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ اپنی جو ہے وہ میجورٹی وہاں قائم کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہے. تو یہ سچویشن ہے ہمارے پاس. دیکھیں ہم پریمیٹیو سٹیج میں رہ رہے ہیں, ابھی تک ہمارے ہاں ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں اور ہمارا جوڈیشل انسٹیٹیوشن ابھی بھی انڈر ڈسپیوٹ ہے, اور خود مختلف فیصلوں کے نقطہ نظر سے میں تو یہ بھی جو ہے وہ یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کے رائٹ ٹو لائف جو ہیں ان کو
پروٹیکٹ نہیں کیا جا رہا ہے بہت ساری جگہوں کے اوپر. کراچی کے اندر دیکھ لیں, مختلف جگہ پہ دیکھ لیں, یہ بہت سارے جھگڑے ہیں. جوڈیشری کے اندر اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ, جینڈر ایکوالٹی کا مسئلہ ایک ہے, بہت ہی امپارٹنٹ ہے, اور اس کے لیے بیسک ریفارمز ہمارے چاہیے جو سوسائٹی کے اندر تمام سوسائٹی کے سیکشنز جو ہیں ان کے اندر یہ ریئلائزیشن ہونے چاہیے کہ کس طرح آپ اس سوسائٹی کے اندر ایکوالٹی کریں گے. جب آپ ریلیجس ایکسٹریمزم ہوگا سوسائٹی کے اندر تو ایکوالٹی نہیں قائم ہوگی. اور ہمارا کیا کمٹمنٹ ہے ہماری رولنگ کلاسز کا کہ اس قسم کی ریلیجس ایکسٹریمزم کو, جس میں آپ ایک مرد دو خواتین کی گواہی برابر کریں, اس سوسائٹی کے اندر آپ کس طرح سے ایکوالٹی قائم کریں گے. یہ ایک ہمارے ہاں جو ہے ایشوز ہیں, ان ایشوز کی طرف ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے کہ بھائی کس طرح سے آپ سوسائٹی کے اندر آپ نے ویمن ایکوالٹی جو ہے وہ قائم کرنی ہے. ایجوکیشن کے اندر ہوگا, بار کے اندر انٹرنس کے اوپر ہوگا, جیسے ندا کہہ رہی ہیں, ہماری بار کونسل کے اندر رولز کے اندر ہوگا, بار ایسوسیشن کے اندر ویمن کی ریپرزنٹیشن کا مسئلہ ہوگا کہ اسرٹیو ایکشنز ہونے چاہیے. ویمن اگر ایکولی کمپیٹ دیکھیں نا, صحیح انہوں نے کہا کہ وہاں برادری کا سسٹم آ جاتا ہے. ابھی بھی ہمارے الیکشنوں میں کہتے ہیں کہ صاحب یہ رائی ہے, یہ جاٹ ہے, یہ چودھری ہے, یہ راجہ ہے, یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے. دس از اوور سوسائٹی ایٹ بار لیول. ایون بار کے الیکشنوں میں آپ سارے لوگ نہیں جانتے ہیں, سارے یہاں بار کے ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں, کہ ہماری بار کے اندر قبائلی سسٹم کے تحت الیکشن لڑے جاتے ہیں اور ان ریلیشنز کی بنیاد کے اوپر الیکشنیں لڑی جاتی ہیں. اس کے اندر ہم کہیں کہ ویمن ایکوالٹی قائم کرنی ہے تو بہت بڑا ٹاسک ہے جو ہماری کمٹمنٹ ہے اس کو قائم کرنے کی, اور اس کو کس طرح سے کرنا چاہیے. وہ بار کے ہمارے اپنے ایسوسیشن کے رولز کے اندر بھی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, ہمارے قوانین کے اندر بھی امینڈمنٹس کرنے کی ضرورت ہے, ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی امینڈمنٹس کرنے کی ضرورت ہے کہ اسرٹیو ایکشنز کے ذریعے سے ایکوالٹی قائم کرنے کی کوشش کی جائے.